वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब थोड़ा सा ईद की नमाज का खुलासा बेहतर तरीके से, बच्चे भी सुन रहे हैं इसके लिए, ठीक, ताकि अच्छे तरीके से इन्हें भी वाज़ेह हो जाए। ठीक, यानी ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? पहले तो ये रहा कि ईद की नमाज के लिए हम ईदगाह में जाते थे या जामी मस्जिदों में जाते थे, और ये बात पहले भी एक मरतबा कह चुका हूँ कि हमारा ये होता था कि ठीक है, जैसे लोग पढ़ेंगे हम भी पढ़ लेंगे, या जैसे इमाम पढ़ाएगा हम भी उसके पीछे होंगे, हमें तो कुछ करना नहीं, खुतबा इमाम ने देना है, इमामत इमाम ने करवानी है, हमारा क्या है, जाएंगे मसल्ला बिछाया और बैठ गए। लेकिन अब की इस मरतबा इस साल यहाँ खलीजी ममालिक में ईदगाहें बंद हैं, खासतौर पर सऊदी अरब में ईदगाहें बंद हैं, जामे मसाजिद बंद हैं, और ईद की नमाज के लिए बाकायदा मुफ्ती आजम सऊदी अरब का फतवा है कि ईद घरों में पढ़े। अल्लामा शेख अब्दुल अजीज आल शेख जो है, उनका ये फतवा शातिर हो चुका है कि ईद की नमाज जो है वो घरों में अदा करें। और ईद की नमाज को घरों में अदा करने के लिए पहली बात ये कि कई लोग फोन पर भी पूछ रहे हैं और परेशान हैं कि हमें तो खुतबा नहीं आता। जब घर में ईद की नमाज पढ़ेंगे तो खुतबा नहीं है, खुतबा ईदगाह में है या मस्जिद में है। अब घर में जो हमने ईद की नमाज पढ़नी है वो इस तरह होगी कि घर का जो सरबराह है, यानी घर का जो बड़ा है या सरबराह कह लें, शौहर है, शौहर और बीवी दो हैं तब पढ़ लें, आगे शौहर खड़ा हो जाए पीछे बीवी खड़ी हो जाए। बच्चे हैं तो जिस तरह तरावी पढ़ते रहे हैं, जमात का अंदाज बिल्कुल वही होगा कि आगे शौहर खड़ा हो गया, अगर कोई बेटा है उसके साथ खड़ा हो गया, बेटी है बीवी है वो पीछे खड़ी हो गई, और अगर बेटे 2-3 हैं 4-5 6 हैं तो वो पीछे खड़े हो जाएंगे, उनके पीछे जाके उनकी वालदा और उनकी बहनें खड़ी हो जाएंगी, या कोई शादीशुदा दरमियान में है उसकी बीवी पीछे खड़ी हो जाएगी। यानी जो तरीकाकार है सफ बंदी का वो सफ बंदी कर लें। और उसके बाद आपने ईद की नमाज 2 रकतें पढ़नी है। वो 2 रकतें जो हैं वो आपने तकबीर तहरीमा, जो पहली तकबीर होती है, वो तकबीर तहरीमा के साथ आपने कानों तक या कंधों तक हाथ उठाएं और कहें अल्लाहु अकबर। अब इस तकबीर तहरीमा के बाद सना है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये पढ़ें और फिर 7 तकबीरें कहें, यानी अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर और फिर अल्लाहु अकबर। इन 7 तकबीरों के दौरान, यानी हर 2 तकबीर के दरमियान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कलिमा साबित नहीं है, कोई अमल साबित नहीं है कि इनके दरमियान में आपने क्या किया, ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का एक असर है और वो सही सनद से साबित है कि वो जब एक मरतबा अल्लाह अकबर कहते तो दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहने से पहले दरमियान में कहते सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और उसके बाद फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहते। इस तरह आपने 7 तकबीरें मुकम्मल करनी है। तकबीर तहरीमा पहली अलग हो गई, अब 7 तकबीरें आपने मुकम्मल करनी है, और 7 तकबीरें मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद आपने सूरतुल फातिहा शुरू कर देंगे। सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अब बारी आ जाएगी जो ज़म सूरत कहते हैं, कोई सूरत मिलाना। और वो सूरत जो मिलाना है उसमें से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है या आप अमूमन जो अमल इख्तियार फरमाया करते थे वो होता था कि पहली रकत में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला सूरतुल आला, और दूसरी रकत में हल अता का हदीसुल गाशिया यानी सूरतुल गाशिया, ये बेतरतीब पढ़ते थे। और सूरत काफ और कमर, इन सूरतों के पढ़ने का भी जिक्र मिलता है। लेकिन अगर किसी को काफ, कमर, आला, गाशिया कोई भी नहीं आती तो वो जो सूरत उसको आती है, यानी चारों को याद होंगे उनमें से, या उससे पहले वाली दूसरी सूरतें हैं छोटी छोटी, जो भी उसे याद है एक सूरत वो सूरह फातिहा के बाद पढ़ ले, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू चला जाए। रुकू से उठे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और फिर रफ़ाइदैन करे। रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफ़ाइदैन करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है,
اور قطعاً منسوخ نہیں ہے جیسا کہ لوگ باور کرواتے ہیں۔ اس موضوع پر ہماری الحمدللہ ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے اور ریڈیو کے پروگرام بھی ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں، تفصیلی دلائل موجود ہیں کہ یہ غیر منسوخ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر تک اس سنت پر عمل کیا، رکوع سے پہلے رفع دین، رکوع کے بعد رفع دین۔ آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھایا، رفع دین کی، اور ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، یہ کلمات بھی کہیں جن کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 30 اور کچھ، یعنی بضع و ثلاثین، 30 اور چند اوپر 9 تک یہ ہوتا ہے، یعنی کہہ لیں کہ 40 کے قریب فرشتے تھے جو کوشش کر رہے تھے۔ ہر فرشتے کی خواہش تھی کہ ان کلمات کا ثواب میں لکھ کے لے کے جاؤں۔ یہ کلمات اتنے اجر و ثواب والے ہیں اور یہ ہمیں یاد کر لینے چاہیے۔ نمازوں میں نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، فرض ہو، ہر رکوع کے بعد اٹھیں تو یہ کلمات ضرور کہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں طرح سے ثابت ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ اب یہاں تک آ کے آپ سجدہ چلے جائیں۔ سجدہ گئے، پہلے سجدہ میں دعائیں مانگی جو کہ معروف ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں رکوع اور سجدے میں مفت کے لیے مانگنا شروع فرما دیا تھا۔ اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت سے دعائے مغفرت بھی ہے۔ اور اگر کسی کو نہیں آتی تو یاد کر لے، جب تک نہیں آتی تب تک سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور یہاں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ چونکہ نماز عام سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، سب کو یہ معلوم ہوں گی۔ اب اٹھیے اور 2 سجدوں کے درمیان والی دعا جو ہے وہ مانگیے۔ 2 سجدوں کے درمیان والی دعا مانگنے کے بعد پھر سجدہ جائیے، پھر وہ دعا پوری کیجیے، تسبیح پوری کیجیے، اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر تو کہنا ہی ہے نا۔ یہ ہے تکبیر انتقال، جس کو کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہونا۔ اب نے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہاں، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ یہاں 5 تکبیریں پھر کہیں گے۔ پہلی رکعت میں تھی 7 تکبیر تحریمہ کے بعد 7، اور اس دوسری رکعت میں ہے تکبیر انتقال کے بعد 5 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور اسی طرح ہر 2 تکبیر کے درمیان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لیں تو ٹھیک ہے، نہ کہہ لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اب یہ 5 تکبیریں مکمل ہو گئیں۔ اب آپ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے سورۃ الغاشیہ آتی ہے وہ پڑھ لیں، اور سورۃ قاف قمر میں سے کوئی آتی ہے وہ پڑھ لیں، اور کوئی بھی ان میں سے نہیں آتی، کوئی دوسری آتی ہے کوئی سورت پڑھ لیں، اور جب یہ سورت پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں، اور وہ آگے والا جو کلمات میں نے پہلے ذکر کیے ہیں وہ سارے ذکر کریں، پڑھیں، اور اس کے بعد سجدہ کریں۔ سجدہ پہلا کیا، سجدوں کے درمیان اٹھ کے دعا مانگی، پھر سجدہ دوسرا کیا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب التحیات للہ یہ مکمل پڑھیں، اللہم صلی علی محمد یہ مکمل پڑھیں، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعاؤں کا ذکر آتا ہے۔ عموماً رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص طریقہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی، یا غالباً حضرت ابوبکر صدیق کو، اپنے خاص لوگوں کو یہ دعا سکھلائی ہے۔ تو یہ دعا عام بھی کر سکتے ہیں، نماز کو سلام پھیرنے سے پہلے، نماز کی سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا بھی کر لیں۔ اور اللہم نعوذ بکا جو 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنۃ المسیح دجال ہے، فتنۃ المحیا والممات ہے، 4 چیزوں کے فتنوں سے دعا مانگنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ مانگ لیں، یا کوئی بھی جو آپ کو دعائیں آتی ہیں، 1 کریں، 2 کریں، 10 کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔
جب دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں وہ موقع تو نہیں لیکن میں اشارہ دے دیتا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ویسے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی یا ادھر لے کے جائیں گے. پھر ان کی کوشش ہے کہ جو کوئی پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں نا ان کو بھی دیکھتے جائیں اسی طرح جھٹکے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پھر سارا علاقہ صرف اپنا رخ جو ہے وہ دائیں طرف موڑیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور کبھی کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں لیکن صرف دائیں طرف. بائیں طرف بھی اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیکن وبرکاتہ اس طرف کبھی بھی ثابت نہیں ہے. اس طرح آپ نے 2 رکعتیں پڑھی, آپ کی عید الفطر ہو گئی. اب خطبہ نہیں ہے. گھروں میں نماز پڑھنے کی شکل میں خطبہ نہیں ہوتا, نہ ہوگا. اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز حفظہ اللہ ان کا یہ باقاعدہ فتویٰ صادر ہوا ہے کہ 2 رکعتیں عید الفطر کی پڑھی جائیں گی عید الفطر کی طرح, اور خطبہ نہیں ہوگا. اور اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے یعنی اکیلا رہ گیا اس کو بھی اسی طرح پڑھنی ہے. اور اگر کوئی ایک نماز ہو گئی, اب یہاں تو ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں میں ہوں گی تو کیا کسی کی چھوٹے گی, سارے مل کے پڑھیں گے. لیکن اگر کہیں ایسا ہے باہر ہیں کسی علاقے میں باہر بھی کچھ ایسا چل رہا ہے تو اگر کسی نے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے جماعت نہیں پائی اور وہ اکیلا رہ گیا, پھر اس نے دیکھا کہ 1-2 لوگ کچھ اور بھی مل گئے ہیں تو وہ باجماعت دوبارہ نماز پڑھ لیں. نماز کو باجماعت دوبارہ پڑھنے کی شکل میں اور پوری جماعت کی شکل میں اگر یہاں گھروں میں ہیں تو خطبہ نہیں ہے, اور جو باہر ہیں جن لوگوں نے عیدگاہوں میں جامع مسجدوں میں جن علاقوں میں نماز عید پڑھنی ہے وہ ظاہر ہے کہ امام جب اسلام پھیر لے گا تو اس کے بعد وہ خطبہ شروع کر دیتے ہیں. اور خطبہ جو ہے خطبۃ العید کا سننا سنت ہے, ثواب ہے, سننا چاہیے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ خطبہ نہیں سنتے. کوئی گناہگار تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہوتے ہیں, لیکن عید سال کے بعد عید الفطر 1 مرتبہ آتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پورا سال وہ نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن عید میں آئے ہوتے ہیں. اب اتنی بھی کیا جلدی ہے کہ سال میں 1 نماز پڑھنے آئے ہیں اور وہ بھی آپ خطبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ادھر سلام پھرا اپنا مسلح جھاڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جی, بغل گیر ہو کے مل رہے ہیں, معانقہ کر رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں. جبکہ خاص طور پر معانقہ کرنا, اس کے بارے میں غالباً کل بھی بات آئی تھی کہ یہ ثابت نہیں ہے. معانقہ کس کے لیے ہے؟ جو دور سے آئے اس سے آپ معانقہ کر لیں, جو دیر سے آئے, دیر ہو گئی, عرصہ ہو گیا, ملاقات نہیں ہوئی, کہیں قریب ہی تھا لیکن ملاقات ہوئے مدت ہو گئی ہے, وہ ملیں, معانقہ کریں, کوئی معقول بات ہوتی ہے. لیکن اپنے گھر سے اٹھیں, اپنے گھر میں نماز پڑھیں, اپنے گھر سے نکل کے جائیں, اپنی گاڑی میں اکٹھے رہیں اور اکٹھے جا کے مسلے ڈال کے نماز پڑھیں عید کی, اور پھر سلام پھیرتے ہی شروع ہو جائے معانقہ کرنے, تو یہ جو ہے وہ شرعاً ثابت نہیں ہے. اس سلسلہ میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ابو داود کی بہت مفصل شرح لکھی ہے اور عربوں میں بھی وہ بڑی معروف شرح ہے, اور ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں, وہ ان کا ایک مقالہ ہے سلسلہ میں مستقل. انہوں نے بعد دلائل ثابت کیا کہ یہ معانقہ جو ہے عید کا جسے عادت بنا لیا گیا ہے یہ جائز نہیں ہے, بلکہ انہوں نے غالباً اس کو بدعت شمار کیا ہے. لہذا اس طرح آپ نے عید کی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے. شکریہ شیخ, جزاکم اللہ خیر. اور جو لوگ باہر جائیں گے وہ ظاہر ہے کہ جاتے ہوئے تکبیریں کہتے جائیں, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیریں کہتے ہوئے جائیں. اور خطبہ شروع ہونے تک جو عید الفطر ہے, خطبہ شروع ہونے تک وہ تکبیریں کہتے رہیں, یعنی تکبیر فجر کی نماز صبح سے لے کے نماز ہو جانے یا خطبہ شروع ہونے تک, نماز شروع ہونے تک وہ تکبیریں کہتے رہیں. اور عیدگاہ جو باہر جائیں گے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا راستہ بدل لیں, جاتے ہوئے کسی اور راستے سے جائیں اور آتے ہوئے دوسرے راستے سے آئیں. تو اس میں بھی اسلام کی شوکت, اسلام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے,
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں اور کچھ بھی نہ ہوگا تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے آنے کے لیے راستہ الگ الگ اختیار فرمایا، اور بڑی مصلحت اس میں یہی ہے کہ مسلمانوں کی عظمت، اسلام کی عظمت، اسلام کی شوکت ثابت ہوگی، بکثرت لوگ نظر آئیں گے، اور جہاں سے آپ گئے تھے وہیں سے آپ پلٹ آئے، ظاہرہ کہ بظاہر گنتی میں بھی فرق نظر آتا ہے کہ تھوڑے سے ہیں، جب بکھر جائیں گے، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں، تو زیادہ غیر مسلم لوگوں کے دلوں پر دھاک بیٹھے گی، اور یہ ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کی زمین، ادھر سے جائیں گے ادھر سے آئیں گے، اللہ کی زیادہ زمین جو ہے آپ کے لیے گواہ ہو جائے گی کہ اس آدمی نے عید کی نماز پڑھی ہے۔ تو اس طرح کی ایک نہیں کئی حکمتیں موجود ہیں راستہ بدلنے میں، راستہ بدل کے آنا چاہیے۔ یہ ہیں کچھ ضروری مسائل جو عید الفطر سے تعلق ہے۔